ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, सच के साथ मैं हूं मिर्जा शफीक आपके साथ। मोहतरम सामीन और नाजरीन, आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मौजूदा मुआशी सूरत हाल और 8 फरवरी के आमदा इलेक्शन। मैं आज का सारा जो आपके साथ ये 45 मिनट का वक्त तकरीबन वक्त होगा, ये सरदार शौकत कश्मीरी से इन 3 मौजू पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आसान अल्फाज में अपना तजिया करे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपकी सेहत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। आज बेहतर मैं है। जी आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ और अल्लाह करे हमें इंशाल्लाह वक्त मिलता रहे, हम रोजाना इस तरह अपना प्रोग्राम को जारी रखें। आज पाकिस्तान में सबक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उनके जो साथी हैं शाह महमूद कुरैशी सबक वजीर खारजा को साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 10-10 साल कैद बमशक्कत की सजा जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब ने सुना दी है। सजा शायद कोई 2 दिन आगे हो जाती, लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जल्दी थी। तो आज मेरा आपसे एक है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, मुआशी हालात और ये जो इलेक्शन है, इनका आपस में जो ताना बाना बनता है, इस पे आपका क्या तजजिया है? ये क्या हालात है, क्या होगा, क्या क्या नजर आ रहा है हमें मुस्तकबिल? वो एक बड़ा मारूफ जुमला है और कई एक लोग उसको दोहराते जाते हैं कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। हालांकि हम्म। साइंटिफिकली या तारीख की हिस्ट्री के एतबार से ये जुमला दुरुस्त नहीं है, लेकिन लोग कहे जा रहे हैं। हम्म। उसकी वजह यह है कि तारीख में कई एक वाकयात बड़े सिमिलर होते हैं। मसलन 2018 के जब पाकिस्तान में इलेक्शंस थे, तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल, बल्कि इससे भी बदतर सूरत हाल हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नजर आ रही थी। और उस वक्त बड़ी मारूफ एक टर्मिनोलॉजी चली थी, मैक मज़रात। जी जी। क्योंकि जबर का माहौल ऐसा था कि उसमें अगर आप आईएसआई के कारिंदों का नाम लें कि वो इस तशद्दुद में या इस जबर में मुलव्वस हैं, तो उस पे भी सजा मिलती थी। तो फिर एक इस्तिहारे के तौर पर ये, क्योंकि एक मुल्तान से ही मुस्लिम जी। लीग नून के एक एमएनए को अगवा किया गया, उसको मारा पीटा गया और साथ में उसको ये कहा गया कि अब आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वो रहा होने के बाद उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, उस पर मुस्लिम लीग नून ने भी काफी शोर शराबा किया। जी। तो उसे दोबारा पकड़ा गया और दोबारा उसकी पिटाई लगाई गई। हम्म। और उसके बाद उसने तरदीद की, और तरदीद कुछ इस अंदाज में की कि वो जनाब मुझे आईएसआई ने नहीं बल्कि महकमा ज़राअत के कुछ लोगों ने अगवा किया था और उन्होंने मेरी पिटाई की। फिर इसी तरीके से एक बड़ी कहावत मशहूर हुई थी, शुमाली इलाका जात की सैर। जो कोई भी इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का शिकार होता था और कभी घूम फिर के वापस आ जाता, तो उससे जब पूछा जाता था तो वो ये तो नहीं कहता था कि मुझे अगवा, रियासती इदारों ने अगवा किया और अपनी हिरासत में लिया। तो उस वक्त वो ये इस्तारा इस्तेमाल करते थे कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर को चला गया था और अपनी फैमिली के साथ रब्ता नहीं कर हो सका। पा रहा था, इस वजह इंटरनेट का से। मसला था। इसी तरीके से एक और बड़ी बात मशहूर हुई कि अगर कोई जो है वो रियासती इदारा कोई गैर कानूनी तरीके से किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार करता है और कई एक महीना 2 महीने
15 दिन 20 दिन गायब रखे। हम्म। तो जब वो रहा होता है तो वो इंटरव्यू देता था कि मैं चिल्ले पे चला गया था। और ये कोई मामूली सियासी कारकुन नहीं, बल्कि जो बड़े आला ओहदों पे फायज रहे हैं, बड़ी मुख्तलिफ किस्म की वजारतों वजारतें भी उनके 14 पास वजारतें, रहे। 14 वजारतें। तो लिहाजा ये है कि पाकिस्तान की जो एक तारीख है, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। और एक दो दो मेरी, या मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, कोई मुख्तसर सी, कोई हार्डली 100 150 पेज पे मुश्तमिल। हम्म। तो उसका अनवान था मौत के साए। जी। तो 80 साल की उम्र में उन्होंने कराची से बाहर निकली और जाके एक मुल्क में उन्होंने सियासी पनाह तलब की। तो किसी ने उनसे पूछा कि हम्म। आपने इस उम्र में, जिसमें आपकी मजीद तबी जिंदगी के बारे में ज्यादा यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आप कोई और 20 साल 25 साल जिंदा रहेंगी, तो इस उम्र में आपने क्यों आके जलावतन हुई और अपने असाइलम पना ली एक दूसरे मुल्क में, जबकि जिंदगी के 80 साल तो आप पाकिस्तान के एक शहर कराची में गुजार चुकी हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि मैं मार्शल लॉ के दौर में बहाली जमहूरियत के लिए भी तहरीक चलाती रही हूँ, कई एक गिरफ्तारियां देखी हैं, कई दफा थानों में गिरफ्तार हुई हूँ, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि रियासत जो है वो मेरे साथ कोई ऐसा सलूक करेगी जो मावराई कानून होगी। यानी वो कहती हैं कि मार्शल लॉ के दौर में भी हम रियासती इदारों से ये तवक्को रखते थे कि हम्म। जो कोई भी हमने जुर्म सरजद किया उसके मुताबिक ही सजा दी जाएगी। हम्म। लेकिन उन्होंने कहा हम्म। कि मैं गुज़श्ता 20 सालों से जब घर से निकलती थी तो मुझे इस तरह लगता था कि मौत के साए मेरा पीछा कर रहे हैं। और इन 20 सालों में मुझे एक दफा भी ये यकीन नहीं होता था कि मैं घर से बाहर गई हूं तो मैं वापस सही सलामत पहुंचूंगी, हम्म। क्योंकि हर तरफ है कुछ मौत के साए जो है वो मेरा पीछा करते हुए आते थे। और मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पीने के लिए अगर बैठी हूँ तो वहां भी मुझे इस तरह लग रहा था कि मेरे चाय पीने के घूंट भी गिने जा रहे हैं। तो ये एक दास्तान है। और कई एक लोग आपके हाल ही में आपने देखा, आप बल्कि दौरे पे गए हुए थे, वहाँ यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का एक वक्त आपकी और मोहतरमा तानिया तानिया सरदार। खान सरदार साहिबा की क्यादत में बलोच जो खवातीन थी जिन्होंने धरना दिया हुआ था अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, और जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ वो किसी भी महजब माशरे में इस तरह का तस्वर नहीं किया जा सकता कि एक ऐसा महीना जिसमें सर्दी अपने पूरे उरूज पे हो और पुलिस जो है वो आम शहरियों को उनके साथ इज़हार यकजहती से भी रोकती हो, और अगर कोई गर्म कम्बल या खुराक का पहुंचाने के का कोई एफर्ट करे तो उनको भी रोका रोका जाए और उनको धमकियां दी जाए। और ये किसी बलूचिस्तान के किसी पहाड़ पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा था, और सारी दुनिया देख रही थी। वहाँ मुल्की और बैनुल अक़वामी जो अखबारी मीडिया नुमाइंदे था, थे, मीडिया था जी। मीडिया के लोग थे, वो सब देख रहे थे। जी। और उन 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 उन, उन बलोच खवातीन की जो मकतदर रहनुमा थी महरंग साहिबा, जी। उन्होंने उस सूरत हाल पे जो कुछ कहा वो तारीख का हिस्सा है। और यकीन जानिए कि कोई भी दर्द दिल इंसान जो इंसानी हुकूक पे यकीन रखता हो
دوسرے کے حق کو تسلیم کرتا ہو، وہ ان کی گفتگو سن کر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ شوکت سکتا۔ صاحب میں ایک عرض کروں چھوٹی سی؟ ایک منٹ جی میں جی گا۔ جی جی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو چونکہ خود اس کرب سے گزرا ہوں، میری فیملی جو ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ جب کسی کا کوئی پیارا اس کو غائب کر دیا جائے تو ہر خاندان کے لیے ہر شام ان کے لیے قیامت ہوتی ہے، اور ہر صبح ان کے لیے ایک آس ہوتی ہے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو وہاں ایک قیامت برپا ہوتی ہے۔ بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، رشتہ دار غرض کے سبھی رونے لگتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ ان کا پیارا کس حال میں ہوا۔ یہ شاید دنیا کے کچھ اور ملکوں میں بھی ہوتا ہو، لیکن پاکستان میں جس بڑی تعداد میں لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، اور ان کے ویئر اباؤٹس کا، ان کے ورثاء کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ ایک نئی کہانی ہے۔ اور جب تک کہ اس کہانی کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ توقع رکھنا کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، پاکستان میں رول آف لا ہوگا، پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا، پاکستان کی عدلیہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے گی، یہ لفظ جو ہے وہ کہنے کو تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کوئی مایوسی پھیلانے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں انسانوں پہ جبری ہوا، انسان غلام بھی ہوئے، انسانوں کو مختلف فرقوں، قوموں، قبیلوں، کنبوں کے بنیاد پہ تقسیم بھی کیا گیا، طبقاتی تقسیم اور طبقاتی جبر بھی رہا، لیکن بالآخر انسان نے نسبتاً اپنے حق کو منوایا، جینے کے حق کو، انصاف کے حق کو، عدل کے حق کو، اوقات کار کے حق کو، یہ سب چیزیں انسان نے منوائی ہیں۔ اور آج دنیا کے بیشتر حصوں کے اندر لوگ کم از کم یہ اطمینان کرتے ہیں کہ ہم جتنی محنت کریں گے اس محنت کا صلہ انہیں ملے گا۔ ہم اگر گھر سے باہر جائیں گے تو ہم بحفاظت آئیں گے۔ دنیا کے بیشتر ملکوں کے اندر لوگوں کو یہ تحفظ حاصل ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے قیام کے بعد ہی یہ ایک سیاہ رات کا جو 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 دور ہے، اس میں روشنی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ ہاں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی جمہوری قوتوں سے، پاکستان کی جو انصاف پہ مبنی معاشرے پہ یقین رکھنے والی قوتوں پہ، جو مزدور کے حق کی بات کرتے ہیں، جو کسانوں کے حق کی بات کرتے ہیں، جو طلباء کے حقوق کی بات کرتے ہیں، طلباء یونینوں کی بحالی کی بات کرتے ہیں، ان سے یہ ہمیشہ توقع رہی ہے کہ جب وہ امپاور ہوں گے تو اس ملک میں بھی، اس ملک کے 25 کروڑ انسان اور اس ملک کی پیریفیریز کے اندر رہنے والے گلگت بلتستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ، اس 21ویں صدی کی جو لوگوں کو جہاں جس طرح کے تحفظ حاصل ہے، جس طرح کی پروٹیکشن ہے، جس طرح کے ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ مسائل اور وہ مشکلات ایڈریس ہوں گی، اور لوگوں کو نسبتاً ایک بہتر ماحول اور ایک بہتر معاشرہ میسر آئے گا۔ لیکن سر دست جو آپ نے ٹاپک رکھا، معیشت، پاکستان کی موجودہ معیشت، تو جی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کے جو ماہرین معیشیات ہیں انہوں نے اپنے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں تو یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پورا ملک جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے عالمی مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پہ ہیں، اور اگر ایک قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو اس ملک میں خدشات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، روح اور تن کا رشتہ جو ہے وہ مشکوک ہونے لگتا ہے، شک میں مبتلا ہونے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لیکن دوسری جانب ایک اشرافیہ وہاں بیٹھی ہے جسے ایلیٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ لوگ جو زندگی کی ساری سہولتیں انجوائے کرتے ہیں، ان کی مرحلت میں دن بہ دن وہ سٹیٹ جو ہے نا وہ اضافہ کرتی ہے، اور جو نان پروڈکٹیو ادارے ہیں، غیر پیداواری ادارے جو پاکستان کے اندر کسی پیداواری عمل میں حصہ نہیں لیتے، ان کی مرحلت میں ہم دن بہ دن
اضافہ ہوتے دیکھتے ہیں، اور دنیا بھر کے مالیاتی اداروں سے جو قرضے لیے جاتے ہیں، جو جو پاکستان کے دوست ملک ہیں ان سے جو امداد لی جاتی ہے، وہ انہیں اداروں پہ خرچ ہوتی ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ دوائی جو اسپرین اور ڈسپرین ہے اس کے حق سے بھی محروم ہو چلا ہے۔ ایسے میں یہ توقع رکھنا کہ کوئی اللہ کا چراغ جلے گا اور فوراً وہاں کوئی خوشحالی آ جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے یقیناً جو پرو پیپل فورسز ہے، جو پرو ڈیموکریسی فورسز ہیں، جو پرو پیس فورسز ہیں، یعنی جن کو پیس لونگ فورسز کہا جاتا ہے، جو خطے کے اندر امن، دوستی اور اخوت پہ یقین رکھتی ہیں، اور جنگ و جدل کے ماحول سے اس معاشرے کو نکال کر نسبتاً ایک پرامن معاشرہ بنانا چاہتی ہیں، انہیں اگر یہ مواقع ملیں تو یہ یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اس کے پاس قدرتی وسائل بھی موجود ہیں۔ اگر ان وسائل کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ بنیادوں پہ ہو، اور وہ پراپرلی لوگوں کی ویلفیئر پہ خرچ ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو ان کے بنیادی جو حقوق ہے، خاص کر کے جو جینے کا حق ہے، جو روح اور رشتے کا جو روح اور بدن کا جو رشتہ ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں وسائل جو ہے وہ پوری طریقے سے موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو ملیں گے۔ ڈاکٹر جہاں صاحب، تک آپ نے وزیر اعظم کی بات کی ہے، سابق وزیر اعظم کو، سزا تو ہوئی؟ سزا ہوئی ہے ان کو 10 10 سال کی سائفر میں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی کارکن کو یا کسی مقتدر لیڈر کو سزا ملتی ہے تو اس پہ کوئی خوشی کا، یہ ایک کوئی بات جشن منانے کا موقع نہیں ہوتا، یقیناً افسوس ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ریاست ہے جس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی ریاست ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، اور ان قوانین کا بہرحال جو لوگ اقتدار تک پہنچتے ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ نے بطور وزیر اعظم، آپ تک اگر کوئی خبر، کوئی نیوز، کوئی اس ملک کے کوئی سیکرٹس آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ ایک حلف ہوتا ہے، چاہے وہ منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، صدر ہو یا بڑا کوئی عہدے دار ہو۔ تو اگر اس کو چوکوں اور چوراہوں میں ڈسکس کیا جائے گا تو اس کے کچھ نہ کچھ ریپرکشنز تو ہوں گے، اور خاص کر کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، اور جب کسی ملک کا کوئی نمائندہ کسی ملک کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہے، اگر کوئی ملک اپنی کنسرن شو کرتا ہے کہ آپ کی حکومت سے ہمیں اس طرح کی شکایات ہیں، تو ان شکایات کو ایڈریس کیا جاتا ہے پراپرلی، نہ کہ اس کو سکنڈلائز کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس کی موو چلی، جس میں پاکستان کی ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز اور بالخصوص ان کے اپنے جو الائی تھے وہ بھی ان سے نالا ہو کے، اب ظاہر ہے کہ اگر یہ عمران خان زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو الائی تھے وہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے اور ان کے نظریے سے متاثر ہو کے ان کے اتحادی بنے تھے، یا اس میں ریاست کے کسی ادارے نے ان کو ان کا اتحادی بنایا تھا اور اقتدار کے سنگاسن پہ ان کو پہنچایا تھا۔ اور اس میں شاید اگر وہ کئی کئی باتوں میں وہ درست بھی ہوں گے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی اور جنرلوں نے مجھے اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کنسپریسی کی، پارٹلی اس بات کو مان بھی لیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ انہیں کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ انہیں قوتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرے گی، اور کل اگر ان کے خلاف بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن سے آج اقتدار تک پہنچنے کے لیے آپ مدد مانگ رہے ہیں، کل اگر کسی اختلاف کی شکل میں وہ آپ کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے آپ کے مخالف قوتوں کو کوئی گو ہیڈ دے دیں، تو اس پہ بجائے پچھتانے کے، شور شرابہ کرنے کے، اپنی ان کمیوں کو، اپنی ان کمزوریوں کو، اپنے اقتدار پہ پہنچنے کی اس شدید خواہش کو کم کر کے
کچھ اصولوں کو فروغ دیں گے تو تب جا کے تو سیاست میں استحکام بھی آئے گا اور سیاست مضبوط بھی ہوگی، اور جس کو کہتے ہیں جمہوری ادارے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ ہیں کسی اعلیٰ آدرش کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ایک مناسب اور فطری ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی کوئی 2 سال کے لیے وہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی 3 سال کے لیے۔ ہم ان چیزوں کے حامی نہیں ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار سے اس طرح بے دخل کریں، لیکن ان کی بے دخلی میں ان کا جو اپنا حصہ ہوتا ہے اس حصے کا بھی ذکر نہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور انہیں بار بار یہ احساس نہ دلانا کہ آپ نے یہاں غلطیاں کی ہیں، یہاں غلط کمپرومائز کیے ہیں اور جمہوری آدرشوں کو پامال کیا ہے، تو اس وقت تک آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ اس ملک میں ایک ایسی جمہوری حکومت قائم ہوگی، ایسے جمہوری ادارے پھیلے پھولیں گے جو عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، جو ٹرانسپیرنسی لائیں، جو اکاؤنٹیبلٹی لائیں، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر انصاف کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ تو یقیناً آج کی صورتحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بدترین صورتحال ہے کہ ایک سابق وزیر خارجہ وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت 10 سال کی سزا، اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 10 سال کی سزا کہ آپ نے اسٹیٹ کے سیکرٹس کو تشت از بام کیے ہیں۔ یہ کوئی کسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اور مجھے وہ آج کچھ پریس میں دیکھ رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کے منہ میں رسگلے ٹھونس رہے تھے، تو انہیں اگر اس وقت بھی یہ احساس ہوتا کہ ہم بھی اس اقتدار کے متمنی ہیں اور اس منزل پہ ہم بھی پہنچیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ اس طرح کی انجسٹسز ہوں گی تو اس کا ہمیں کیسا لگے گا۔ تو بہرحال جو لوگ کہتے ہیں یہ مکافات عمل ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مکافات عمل نہیں ہے، یہ اس اسٹیٹ کا سیریس فیلئر ہے۔ اصل میں آپ کوئی بیچ میں سوال اس کرنا چاہتے میں وہ ہیں لیکن بات اس وہ وقت یہ کرنا چاہتا تھا جی کہ امن کی بات کی آپ نے، جی امن ہو، اگر پاکستان کے چار، ہم جو اس کے چار چفیرے دیکھتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، اس طرف چائنا ہے، انڈیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو دور جا رہا ہے اس میں تو پوری دنیا میں امن کے بارے میں، امن کے لیے بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، آگے جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اسرائیل اور غزہ کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، یوکرائن اور امریکہ روس کا مسئلہ تھا، آج کل وہ تھوڑا سا پش چلا گیا، لیکن یہ اسرائیل والا بڑا اوپر ہوا، ادھر یمن کا پھر مسئلہ شروع ہو گیا ہے وہ سعودیہ والے کے ساتھ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جی جیسا کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی اپنے دور میں کچھ انہوں نے باتیں کی تھی، ہوں، اگر یہ امن جو فارمولا مشرف صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا تھا، کچھ پرائیویٹ جو تھنک ٹینک تھے ان کے ساتھ، تو کیا یہ فارمولا اگر کامیاب ہو جائے، اگر امن ان کے درمیان آپس میں کچھ معاہدے ہو جائیں، بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے، اگر اس پہ ابھی پتہ نہیں کب کتنا عرصہ لگے یا کیا ہو، لیکن جو دوسرے مسائل ہیں، تجارت ہے، ان کا اپنا آنا جانا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے، تھنک ٹینکس کے بلا کا، تو کیا اس سے پاکستان کے کچھ حالات بہتر نہیں ہو سکتے اس وجہ سے، اس معاملے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص کو امن کی بحالی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جی لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں وار مانگر، جو جی جن کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں جنگ باز کوفتے ہیں، جو ہر مسئلے کو بندوق کے زور پہ ہی حل کرنا چاہتے ہیں اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا وہ سپیس ہی نہیں پیدا ہونے دیتے کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یا اپنے ملکی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ کر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا سکیں جو امن کی طرف جس کو جو راستہ جاتا ہو۔ ایسے ہی جیسے میں اگزامپل کے طور پر ہم اوور آل پوری دنیا اور بالخصوص مسلمان یہ
واقعات کے اسیر ہو جاتے ہیں، واقعات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے اس واقعے میں اپنے ہوش حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کی مثال ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ چکے تھے۔ مڈل ایسٹ کی بہت ساری ریاستوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے۔ تو وہ جو دشمنی کا جو ماحول تھا، جو ایک دوسرے کے وجود اور عدم وجود کے شکوک و شبہات کی جو وہ دیواریں کھڑی تھی، وہ تھوڑی سی جو ہے وہ نیمی وہ پیچھے دیواریں ہوگی۔ تھوڑی سی ہو گئی، اور تعلقات کی بحالی کا ایک آغاز ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ عمومی طور پر تصور کیا جانے لگا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یہ پرامن مذاکرات کے ذریعے حل ہو پائے گا۔ کیوں کہ جتنی امن کی ضرورت سعودی عربیہ کو ہے اتنی ہی اسرائیل کو بھی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے امن جو ہے وہ اس لیے اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ بعض کیمپوں میں رہتے ہیں، بعض جلاوطنیاں گزار رہے ہیں، شاید ان کے لیے ایک ہی مسئلہ ہو، اور وہ ہو کہ کس طرح وہ اپنی سرزمین پہ اپنے قدم جما کے ترقی کے اس صدی میں وہ بھی اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں۔ لیکن جو ملک سیٹلڈ ملک ہیں، جن کی فوج ہے، جن کے ادارے ہیں، ان ملکوں وہ ملک بھی جب ان کو جو ہے وہ ایک ان دیکھی جو ہے وہ آگ لگنے کا احساس ہو تو وہ بھی کوششیں کرتے ہیں۔ اور یہ چیز بہت زیادہ پر امید لوگ تھے کہ اب یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، اور اسرائیل کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ تنازع فلسطینیوں کو ان کے جو قومی حقوق ہیں وہ دیے بغیر حل نہیں ہو سکتے، اور فلسطینیوں کو بھی یہ احساس ہو چلا ہے کہ وہ بہت زیادہ بطور پراکسی استعمال ہوئے ہیں، دوسروں کے نعروں کا ایندھن بنے ہیں، اور جس وقت اسرائیل یا دوسری عالمی طاقتیں جو ہے وہ ان کو کچھ آفر کر رہی تھی، تو اس وقت ان آفرز کو ہم نے تجزیہ کر کے اس میں اپنے مفاد کو تلاش نہیں کیا۔ ایسے ہی جیسے انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے نرسمہا راؤ، جب وہ کشمیریوں کو کہتے تھے کہ سکائی از دا لمٹ، تو اس وقت کشمیریوں نے اس ٹیبل پہ جا کے اپنے مطالبات رکھنے کے بجائے انہوں نے ایک ایسی اپروچ اختیار کی جو ان کے مفاد میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کرنا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ کشمیری جو ہے وہ دن بہ دن اس پورے سپیس میں ان کا سپیس گھٹتا گیا۔ پاکستان ایک ملک ہے، ہندوستان ایک ملک ہے، ان کا سپیس تو وہ کسی وقت بھی مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھ گئے کچھ اپنے اپنے قومی مفادات میں لے دے کر لیں گے۔ لیکن کشمیریوں کی جو کنسرنس تھی اس میں ایٹ لیسٹ ان کی فری تھنکنگ تو ہونی چاہیے تھی۔ ان کو اپنا آپ کو آزادی کی اگر بات کرتے تھے تو آزادی کے لیے کم از کم اپنی آزادانہ فری تھنکنگ تو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جانے سے کوئی ان کو نگل نہیں لے گا۔ لیکن ہم اس ٹیبل سے ہمیشہ بھاگتے رہے کیونکہ کچھ ان دیکھے خوف جو ہے وہ کشمیری قیادت پہ بھی مسلط تھے، چاہے وہ پاکستان کی جانب سے ہوں یا ہندوستان کی جانب سے ہوں، لیکن کچھ خوف تو موجود تھے۔ تو کٹ شارٹ ٹو بی بریف کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کی ہم کشمیریوں کو خواہش رکھنی چاہیے، اور ہمیں بلکہ ان پہ زور دینا چاہیے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جائیں، اور جنگ باز گفتوں کو شٹ اپ کال دے کے تو نیگوشیٹ کریں۔ اس نیگوشیشن میں فرض کریں کہ اگر ہم ایڈریس نہیں بھی ہوتے
تو ساری دنیا کو پتا ہے، ہندوستان کو بھی پتا ہے، پاکستان کو بھی پتا ہے کہ بہرحال یہاں 1.5 کروڑ انسان بستے ہیں، ان کی پیریفیری میں بھی اور ان کی پیریفیری میں بھی۔ لہذا ان لوگوں کو کی خواہشات کو، ان لوگوں کی شناختوں کو مٹا کے تو وہ یہاں جو ترقی کی بنیاد رکھنا چاہیں گے، وہ وہ بنیادیں چاہے آج ان کو وہ اپرینٹلی کہیں نظر بھی آ رہی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ کمزور رہیں گی۔ اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کو کوئی بھی اپنے اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ ان کی ان خواہشات کے ساتھ ہمانگ ہو کے استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا اگر وہ اپنے ملکوں کو واقعی پائیدار امن کے لیے، پائیدار ترقی کے لیے پرامن مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو انہیں ان بنیادی تنازعوں کو حل کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم فریم رکھنا ہوگا۔ اور اس عبوری پیریڈ میں جب تک کہ ان کے کانفیڈنس بلڈنگز نہیں، ان کی اعتماد سازی بحال نہیں ہوتی، تو اس وقت تک اپنے اپنے ایریاز کے اندر جو بھی کشمیری، چاہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، چاہے وہ ہندوستان کے زیر انتظام ہے، ان کے کچھ فوری جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ان کے گردنوں پہ جو ہے وہ بندوقیں تان کے اگر آپ کوئی مذاکرات کریں گے بھی، تو وہ مذاکرات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی منطقی نتائج برآمد کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بینگ اے پیس لونگ پرسن، ہم یہ چاہیں گے کہ جو توقعات ہندوستان کی جمہوری قوتوں کو پاکستان کی جمہوری قوتوں سے ہیں، اور جو توقعات پاکستان کی جمہوری قوتوں کو ہندوستان کی جمہوری قوتوں سے ہیں، وہ ضرور پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ اور کشمیریوں کو کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس سے کہ کسی پیس پروسیس کو ڈیریل ہونے میں وہ کہیں کہیں جو ہے وہ اعلی کار ہوں، یا وہ بطور ایک پراکسی کا کردار ادا کریں۔ اور یقیناً نواز شریف صاحب کا ایک بڑا ایجنڈا ہمیشہ یہ رہا ہے، وہ زور دیتے رہے ہیں پاکستان کی عسکری قوتوں کو بھی اور دیگر جو 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 جہادی فورسز تھے، کہ اس سے پاکستان نے نجات حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ سو کالڈ جہادی۔ اور نفرتوں کے بیج بو کے محبتوں کے پھل نہیں لگائے جا سکتے۔ اس لیے یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ ان کے اقتدار یا ان کے خلاف ایک بڑی سویر قسم کی کمپین بھی چلی، جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ وہ تو ایک اسٹیٹسمنٹ کی طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے، اور وہ اس چیز کی وکالت کرتے رہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ اعتماد سازی کی فضا قائم کر کے یہ پراکسیز پالنے کا عمل چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ ان کی درست اپروچ تھی، اور اس درست اپروچ ہے کہ انہوں نے بڑی بھاری قیمت بھی ادا کی۔ اگر انہوں نے نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی حکومتیں بنیں گی، یا اور الیکشن کے نتیجے میں جو پارٹی بھی عوام سے مینڈیٹ لے گی، اس کو امن کے لیے ضرور کوششیں کرنا چاہیے، اور وہ تمام پراکسیز جو یہاں کی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، پاکستان کے ریاستی اداروں نے بنائی ہیں، ان سب کو ڈسمینٹل کرنا چاہیے، اور کسی قسم کے جہادی کلچر کو جو ہے نا وہ فروغ دینے کے بجائے پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد کرنے والی فورسز کو جو ہے وہ سپیس دینا چاہیے۔ شوشا جی آپ نے بڑا اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ بھی بہتر جانتے ہیں، آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، ہمیشہ میرے لیے مشورہ ہوتی ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے۔ پاکستان میں آج بھی اس وقت بھی ایک ایسی قوت سامنے آ رہی ہے، وہ سیٹیں زیادہ لیں یا کم لیں، وہ سیٹیں کتنی بھی لیں، کسی صوبائی اسمبلی میں لیں یا قومی میں لیں گے، کیا کریں گے، لیکن سڑکوں پہ آنے والی وہ قوت بہت مضبوط ہو گئی ہے۔
اور مجھے 1977 والا ماحول یاد آ رہا ہے کہ جب ایک تحریک چلی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا تھا، اس سے پہلے تحریک ختم نبوت تھی، اب پھر نظام مصطفیٰ کے نام پہ بھی کچھ جماعتیں جو ہیں ان کی دیکھیں نا، وہ مار پیٹ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے، یہ تو ہے ہی ہیں۔ اور نئی ینگ نسل ہے، ان کو ایک ہم نے عشق اور نبی کے ساتھ وابست کی، اور اس نام پہ آ کے لے کے آئے، اور یہ پھر یہ تو ماحول چلتا رہے گا نا پھر تو۔ دیکھیں علیم صاحب، پتہ نہیں ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، ہاں 4-5 منٹ جی۔ لیکن ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے وہ یہ جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے کے اندر مقدس ہیں اور جن کے ناموں کی مسلمان تقدیس چاہتے ہیں، ان کی توہین تو نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا تو وہ ان کے نام استعمال کرتے ہیں۔ اب جی۔ تو کوئی ڈھکنے کی بات نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو نظام مصطفیٰ کے نام سے تحریک چلی تھی، وہ دراصل کچھ بیرونی قوتوں کی اسپانسر تھی۔ اس میں لوگوں نے شاید بہت نیک جذبے کے ساتھ حصہ لیا ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ جو نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، لیکن دراصل وہ پاکستان کے خلاف تحریک تھی، اور وہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کے خلاف تحریک تھی، اور اس تحریک کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت ہی پاپولر لیڈر جو ہے وہ مر پھانسی لگ گیا، چونکہ کے جو غلام اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں، اس میں اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ قبر ایک ہے، بندے دو ہیں، تو ظاہر ہے جو طاقت میں ہوگا وہ تو قبر کا انتخاب اپنے لیے تو نہیں کرے گا، تو لہذا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور ان ججز نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم پہ بہت پریشر تھا، اور دنیا کے جتنے بھی قانون دان تھے انہوں نے اسے جوڈیشل مرڈر کہا ہے۔ لیکن بھٹو صاحب نے تو واپس نہیں آنا ہے، لیکن ایک زخم تو پاکستان کی سوسائٹی کو لگ گیا، ایک داغ تو لگ گیا کہ اس ملک میں جو جمہوری لیڈر ہیں، جو سویلین فیسز ہیں، ان کو اس طرح کی قرون وسطیٰ کی سزائیں محض ذاتی انتقام کی بنیاد پہ بھی دی جاتی ہیں۔ ابھی بھی کئی ایک تحریکیں ہیں جو مذہبی شناختوں کو یوز کرتی ہیں، یہ کوئی پاکستان کے مفاد کے نہیں ہے، یہ خطے کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ کوئی ملک اگر ایسی تحریکوں کو سپانسر کر رہا ہے تو وہ عوام دشمن ہے۔ شاید اس کے فوری طور پر اس کی تسکین ہو کہ اس ملک نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو اس کے جواب میں اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر کل پاکستان نے کسی دوسرے ملک کے اندر کسی فرقہ واریت کو، کسی ذاتی کلچر کو پروموٹ کیا ہے، اور وہاں کوئی فرقہ واریت کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، تو اس سے نقصان تو لوگوں کو پہنچا، اور اگر یہ کچھ پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کا بھی نقصان الٹیمیٹلی دنیا کو ہے، یہ الٹیمیٹلی سول سوسائٹی کو ہے کہ پاکستان میں اگر نفرتیں کرنے والے لوگ وہ سڑک پہ قابض ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے پتھر اور یہ چیزیں آ جائیں، اور وہ پورے خطے کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، تو اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ دلیل کو ہوگا، لاجک کو ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آخری سیکنڈ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ مکالمہ کرنے والوں کو، تو امن قائم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھے ویسے یہ خطرات موجود ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور وہ قوتیں کامیاب نہیں ہوں ڈاکٹر گی۔ صاحب آخر ہے، وہ اینڈ ہے، جی ساگر صدیقی صاحب کا ایک شعر تھا، یا رب تیرے جہاں کے کیا حال ہو گئے، کچھ لوگ خواہشات کے دلال ہو گئے، پڑھا ہوگا آپ نے بھی، ان کا ایک کلیات ہے۔ تو اب ہمارا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے، وقت ختم ہو گیا ناظرین، ہم پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو مکمل اس کو تسلسل کو برقرار رکھیں۔ تو میں آپ سب سے اللہ حافظ کہتا ہوں، شوکت صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت مہربانی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی